बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून, मैं हूं जवाद फैजी। नाज़रीन, जब भी फरीज़ा हज आता है उस हवाले से हर एक के ऊपर फ़र्ज़ है, अगर वो इस्तिताअत रखता हो। हमारे लोग जाते हैं, लेकिन बुजुर्गी में हम ज़्यादा जाते हैं। जब गर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगम्बरी, हमने शेरों तक की हद तक ही रखा हुआ है। लेकिन बुजुर्ग जाते हैं तो बहुत सारे मसाइल का सामना भी होता है। एक तो वो भी आज चीज़ ज़ेरे बहस लाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ ये क्यों होता है कि जब भी हज का मामला हो वजारत मजहबी अमूर पे इल्ज़ाम शुरू हो जाते हैं कि पता नहीं वज़ीर साहब क्या कर रहे हैं, कितने लोगों को फ्री में भेज रहे हैं और फ्री हज करवा रहे हैं, और सवाल उठते हैं कि फ्री का हज होता भी है कि नहीं होता। ये सारे सवालात हैं। और फिर सोशल मीडिया ने आके तो इतनी सी बात को इतना बतंगड़ जब बनाना होता है तो फिर हम ढूंढ रहे होते हैं जवाब मिल जाए, वगरना शैतान कुछ से कुछ चीज़ें हमारे अजहान में डाल देता है, हमारे कुलूब में डाल देता है, और फिर उससे मज़ीद बुराइयां जन्म लेने लग जाती हैं। इसके साथ साथ कि मजहबी हम आहंगी, उसके लिए मुझे आपको क्या करना है, वजारत मजहबी अमूर क्या करती है, और फिर दीगर जो मज़ाहिब हैं उनके साथ हमारा ताल्लुक़ कैसा होना चाहिए, और हम कितने फराख दिल होने चाहिए, और क्या हम जो बातें करते हैं, तकारीर और खुतबे और वाज और रात रात की महाफिल, क्या अमल भी करते हैं, हमारा तासुर पूरी दुनिया में है क्या। इस पे बात करने के लिए चौथा सुतून की टीम आई है। वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर व बैनुल मज़ाहब हमांगी जनाब सेनेटर मोहम्मद तला साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं कहना चाह रहा था, ताकि सवाल जवाब उसी तरह ही हो। 2020 का ज़माना है, मैं चाहूँगा छोटे छोटे जुमले हम बोलते जाएं। पहले तो ये बताएं जी कि इस दफ़ा कितने लोगों को आपने भेजा है हज पे, और आप कौन से शाहाना अंदाज में जाएंगे? हमने जो भेजे हैं, जो हुजाज भेजे हैं जी, क्या सरकारी हज पे भेज दिया जी, आपने, सरकारी पार्लियामेंटेरियन भेज दिए? नहीं, इस तरह का कोई आप भी काफिले लेके जाएंगे? नहीं, कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं। वो कहानियाँ मेरा ख्याल ख़त्म होगी। मैंने तो 11,20,000 रुपये जमा करा दी है। आपके अपने? जी, मैं ये शाना अंदाज है। रॉयल हज मैंने रिजेक्ट कर दी है, ये मैंने 11,20,000 रुपये जमा करा दिए। आपको रॉयल हज की दावत आई सऊदी शाही खानदान की तरफ से? जी, आपने उसको रिफ्यूज़ कर दिया? रिफ्यूज़ कर दिए, क्योंकि उसकी वजह ये कि मैं हाजियों के साथ नहीं बैठ सकूँगा, मैं काम नहीं अपना कर सकूँगा। तो मैंने ये 11,20,000 रुपये मुजामला हज वीज़ा मांगा था, नहीं मिला। मैंने 11,20,000 रुपये जमा करा के, जो आम हाजी जिस तरह पैसे जमा कराए, मैंने भी जमा करा दिए। मुजामला में क्या इशू था? ज़ाती आपको पैसे दिए। क्यों नहीं मिल सका मुजामला? वो उनका पैकेज वाला था, मैं वो चाहता नहीं था, मुझे नहीं चाहिए सर्विस वीज़ा, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ तो हम सुनते हैं जी, यहाँ तो अमेरिकन सदर के नाश्ते के लिए लोग भागे भागे जा रहे होते, तो अनु हरम में मौका मिल गया, क्यों? मेरा टेम्परामेंट ऐसा है कि मैं शायद उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं इज़्ज़त मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं इज़्ज़त के हवाले से ज़्यादा मेरे लिए है। बाकी ये सख्ती, नरमी और आराम, ये तो ज़िंदगी के हिस्से हैं। तो उसमें अगर कुछ सख्त थोड़ा सा टाइम गुजार लेंगे तो गुजार लेंगे, अल्लाह खैर करे। ये बड़ी मार्केट में धुनी हुई है जी कि तुम्मा पै गई है कि सरकार पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो जा रहे हैं और आप भेज रहे हैं। तो जाए ना, सदर मुमलिकत का नाम भी आ रहा है। सदर मुमलिकत ने ना मुझसे रब्ता किया है, अच्छा, ना मुझे मालूम है। मेरी मिनिस्ट्री के थ्रू सदर मुमलिकत साहब नहीं जा रहे, और ना उनको ज़रूरत है। मेरा ज़ाती ज़हन कहता है कि उसको तो गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया बुला रही होगी, वो तो वैसे ही एंटाइटल हैं। मेरा अंदाज़ा है, मुझे नहीं पता, ना मेरे से शेयर किया है। या अगर वो अगर गवर्नमेंट के उसमें जाते हैं तो उनका अपना बजट बहुत बड़ा है। वजीर, एमएनए, सेनेटर्स वजीर जो हैं वो भी इनवाइटेड हैं मेरे ख्याल से सऊदीयन गवर्नमेंट की तरफ से। जो एमएनएज हैं वो भी जा रहे हैं, कोई प्राइवेट टूर ऑपरेटर के थ्रू जा रहा है। कुछ लोगों ने अप्लाई किया है अभी मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर में, वो पैसे जमा कराएंगे, जाएंगे। पैसे जमा कराएंगे? हाँ, उसके बगैर कोई नहीं? कैसे? माजी का भी कोई पता चला है आपको? कोई रिपोर्ट्स आई हैं कि यहाँ कितनी करप्शन की गई, किस किस नाम पे की गई? और आगे चल के खुदाम के हवाले से भी मैं सवाल करूंगा कि वो कैसे जाते हैं। जी, वो उसके अंदर शायद यूज़ हुए होंगे, लेकिन मुझे मालूम नहीं है ज़्यादा, क्योंकि मुझे अभी टाइम इतना ज़्यादा हुआ नहीं है, 1.5 महीना हुआ है जी। तो इस दफ़ा तो कोई इस तरह का सेटअप नहीं। हाँ, अगर मेरे से आँख बचा के कुछ मसला हो गया तो मुझे नहीं पता,
اگر ایسی کوئی چیز ہے میرے نالج میں لے کے آئیں، میں اس کو دیکھوں گا، اس کو سیریسلی دیکھوں گا۔ اچھا طلعت صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ گزشتہ دنوں رات گئے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ اچانک پہنچے، خیر سی؟ وہ میں نے ایک پورٹل بنایا تھا اپنا ذاتی اپنے اخراجات سے، اچھا پرسنل لیول پہ ایک کمپنی سے بنایا تھا، اس پورٹل کے تھرو میرے پاس انفارمیشن آ رہی تھی۔ اوکے میرا نمبر جو ہے وہ سارے حاجیوں نے فیڈ کیا ہوا ہے، ایک ہی نمبر ہے۔ اوکے وہ جو بھی میسج کریں گے، وائس نوٹ کریں گے یا کال کریں گے تو وہ ان کو خرچ نہیں پڑے گا، مجھے پڑے گا۔ اوکے اور دوسری بات یہ کہ وہ میرے کمپیوٹرز کے تھرو میرے پاس آ رہی ہے ڈیٹیل۔ 9:05 پہ مجھے اطلاع ملی تھی ان کی فلائٹ کینسل ہو رات گئی کی، ہے سعودی رات نے۔ کے 9:35 پہ میں ایئرپورٹ پہنچ گیا تھا، واہ، اور ایئرپورٹ پہنچ کے سب سے پہلے تو ان لوگوں کو فلائٹ سعودی ایئر لائن کی تھی، وہ فلائٹ کینسل ہو گئی تھی، تو وہیں پہ میں نے کہا آپ میرے ساتھ ہی بیٹھ جائیں، جب تک میں نے کہا ایک ایک بندے کا مسئلہ حل نہیں ہوگا میں ادھر سے نہیں اٹھوں گا۔ تو وہیں فٹ پاتھ پہ بیٹھ گئے تھے، وہیں پہ بیٹھ کے بات چیت ہوئی، اور میرے ساتھ 300-400 پیسنجر تھے، تو میں نے پھر ان کے لیے پھر الحمدللہ 10 ایک فلائنگ کوچیں ارینج کی، 3-4 ہوٹلوں میں جگہ لی، رات ان کو کمفرٹیبلی رکھا، دوسرے دن کوئی ان کی خدمت کر سکتے تھے وہ خدمت کی، ان کو کوئی اپنے پرسنل لیول پہ ان کو جو تکلیف پہنچی اس کا ازالہ کرنے کی، ان کو کوئی تحفے طائف کر کے خوش کر کے دوسرے دن ہم نے ان کو جہاز پہ چڑھا دیا۔ لیکن وہ فلائٹ جب کینسل ہوتی ہے یا کسی کا نقصان ہوتا ہے تو ایئر لائنس کے حوالے سے بھی قانونی وہ میں نے معاملات بتا ہوتے دیا ہیں۔ ہے، وہ میں نے باقاعدہ ان کو کہا ہے کہ اتنا ہمارا نقصان ہوا ہے، اور باقاعدہ سعودی ایمبیسی کو بھی میں نے بتایا کہ یہ چونکہ سعودی ایئر لائن نے ہمارا نقصان کیا ہے تو یہ Compensate کریں۔ نقصان ہمیں یہ حاجیوں کو پورا کرنا چاہیے اصولی طور پہ، مجھے کیا بالکل کمپنسیٹ کرنا بالکل نہیں، ہے، حاجیوں لیکن کو اگر وہ ہمیں کچھ دیں گے یا اس طرح کی کوئی چیز ہے تو پھر ہم اس کا فیصلہ کریں گے کہ اس کی کمپنسیشن کس کو جانی چاہیے۔ اچھا جی، آپ کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ بڑے کچھ سخت مزاج ہیں اور بالکل زیرو ٹالرنس ہے کوئی بھی ہینکی پینکی کی، لوگ ڈر رہے ہیں آپ سے۔ مجھے معلومات نہیں ہے، میں تو بڑا سیدھا سادہ سا آدمی ہوں، اور میں تو ہر ایک کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوتا ہوں۔ ہاں غلط کام میں نہیں کر سکتا۔ ویسے چہرہ اتنا آپ کا کیوں سنجیدہ رہتا ہے، ہنسدے کیوں نہیں تسی؟ وہ ایسا نہیں ہے، اچھا چہرہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ایسا ہے کہ وہ لوگ شاید اس کو سمجھتے ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ تو میرا تو اسٹریٹ فارورڈ ہے، میں تو ہر ایک کو بلاتا ہوں، میرا تو یہ اجرا ہے۔ ابھی آپ کے کیمرے لگے ہیں تو میرے لوگ باہر بیٹھے ہیں جو ملنے کے لیے ہیں، ورنہ میں کبھی باہر بیٹھا ہوتا ہوں، کبھی ادھر ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں، کبھی اس صوفے پہ بیٹھا ہوں، کبھی اس صوفے پہ بیٹھا ہوں، کبھی باہر کھڑا ہوں ان کے ساتھ، مجھے تو کوئی ہار نہیں ہے۔ خوش گپیاں، ہاں کیونکہ کام کریں، صدقے اور جاری ہنسنا بھی۔ جس کا کام ہو سکتا ہے میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پرابلم یہ ہے کہ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے سفارش کے بغیر کام نہیں ہوتا، اور یقین کریں کہ یہ جب چیزیں میں دیکھتا ہوں تو مجھے اچھا بھی نہیں لگتا ہے۔ سفارش کی ضرورت کیوں ہے؟ اگر ایک آدمی کا حق بنتا ہے اس کا حق ملنا چاہیے نا۔ تو میں سب سے پہلے یہ کہتا ہوں یار سفارش کو چھوڑو، اپنا مسئلہ بتاؤ، یس اگر اور جینوین آپ ہے کا تو مسئلہ ہے اور اگر میں حل کر سکتا ہوں تو میں کر دیتا ہوں۔ فار ایگزامپل ہمارا جو اپلیکیشن کا ٹائم ہے وہ ختم ہو چکا ہے، رائٹ، لیکن میں نے کوشش کر کے کچھ لے لی تھی سیٹیں، تو میرے پاس جو بھی واک ان آیا میں نے سب کو دے دی ہیں فارم، یہ لیں جی، میں نے شکل بھی نہیں دیکھی، ان کے گھروں پہ بھیج دو۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے 2 بندوں کو لگا دیا، ان سب کے فون نمبر میرے پاس تھے، چیک کرو پیسے تو نہیں دیے، یہ سب فری ہیں فارم، ان سب کو اطلاع کی۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ 2 کوئی ایجنٹ تھے، انہوں نے 3-3 لاکھ روپے کا فارم بیچا ہوا تھا ایک بندے کو، اوہ اور ایک اور تھا اس نے کوئی لاکھ روپے کا بیچا ہوا تھا شاید 2 بندوں کو۔ تو جب میری بندے کی کال کی تو اس نے کہا جی ہم نے تو پیسے دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کس کو دیے ہیں؟ انہوں نے کہا جی پیسے دیے نہیں ہیں، دینے لگے ہیں، اور رک جاؤ کوئی پیسہ نہیں دینا، یہ سب فری ہے، اور اگر کوئی آپ سے پیسے لے رہا ہے تو بیوقوف بنا رہا ہے آپ کو۔ تو ایکشن تو میں نے اس طریقے سے تقریباً 1700-1800 میرے پاس تھی گنجائش، میں نے سب بانٹ دیے اسی طرح، بلکہ میں نے اپنی منیسٹری میں کہا کسی کو ادھر بلانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو ای میل کر دو۔ اچھا ویسے بھائی جان یہ مجھے بتائیں کہ حج کا معاملہ ہو اور اس میں بھی اگر چیٹنگ کوئی کر رہا ہو، یہ کس قدر تنزلی ہے ہماری ویسے؟ یہ تو بڑا افسوسناک ہے کہ ہمارا یہ حج کا جو ہے یہ ہمارے 5 فرائض میں سے ایک چیز آتی ہے۔
اور اس میں جو حاجی جا رہے تھے غریب غربا لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر ہمارے پاس گورنمنٹ حج جو کرتے ہیں زیادہ تر, میں یہ نہیں کہہ رہا سب, بڑے اچھے ویل آف لوگ بھی جاتے ہیں اس کے ساتھ, لیکن زیادہ تر غریب وہ بیچارے پیسے اکٹھا کرتے ہیں ساری زندگی لگا کے, ان کا پیسہ اگر کھا کے کوئی وہ پھر کبھی ترقی نہیں کر سکے گا. ویسے ذرا بھائی میں وزارت سے ہٹ کے مجھے ذرا ایک بات بتائیے گا کہ بہت سارے ممالک ہیں جس میں جوانی میں لوگ حج پہ جاتے ہیں. ہمارے یہاں جو غریب ہیں جو جوڑتے ہیں پیسے وہ تو چلے بڑھاپے میں جائیں, لیکن میں عام طور پہ بھی دیکھتا ہوں کہ بڑھاپے میں جا کے کوئی قبر کا خوف زیادہ آ جاتا ہے اور جوانی میں کر بھی سکتے ہیں تو نہیں کرتے, اور وہاں جا کے پھر تھکاوٹوں کا شکار ہوتے ہیں, بیمار بھی ہوتے ہیں. یہ اس کو ایڈریس نہیں کرنا چاہیے ویسے؟ بالکل کرنا علماء کو چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے انڈونیشیا اور ملیشیا کے اندر تو باقاعدہ اس چیز کی رغبت دلائی جاتی ہے کہ آپ کو جوانی میں حج کرنا ہے, اس لیے آپ اگر جب جائیں گے نا تو آپ کو زیادہ کوانٹٹی ملے گی جوانوں کی یس ادھر کے لوگوں کی. ہمارے یہاں مسئلہ ہے دو, ایک ہے فائنانشیل, ٹھیک ہے, ہمارے لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے, وہ تھوڑا تھوڑا کر کے پیسہ جوڑتے ہیں, پھر پیسے جب اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کی عمر 60-70 سال ہو چکی ہوتی ہے, جوڑوں کا مسئلہ بھی ہو چکا ہوتا ہے. وہ کرتے ہیں. اب وہ مجبوری ہے, ان کی محبت بھی ہے, اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ تو اندھا اعتقاد اور عقیدت ان کی اتنی زیادہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ بہت بڑی بات ہے جو ہمارے لوگوں کے اندر ہے. اس سے محبت, دین سے محبت, اسلام سے اپنے مذہب سے محبت, حج کے حوالے سے بھی ان کی بہت زیادہ خواہشات ہوتی ہیں. وہ اتنی تکلیف میں بھی ہوتے ہیں پھر بھی جاتے ہیں. لیکن بہرحال جو آپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں, ہمیں اسی طرف جانا چاہیے. لیکن اب ان سارے پیرامیٹرز کو سامنے رکھتے ہوئے کم سے کم ان کی تربیت ضرور ہمیں کرنی چاہیے, تاکہ ان کی یہ انڈرسٹینڈنگ ہو کہ ہم نے جو اپنی عبادات ہیں وہ کس طرح کرنی ہے اور ہمیں کیا کیا مشکل کا سامنا کرنا اور کن کن چیزوں سے وہاں اجتناب کرنا ہے, پرہیز کرنا ہے. اب ایسا بھی ہوتا ہے جیسے فار ایگزامپل ہمارے لوگ تو معصوم ہیں, سمجھ بھی نہیں ہے, کوئی چیز نیچے گری, انہوں نے نیچے سے اٹھا لی, کوئی شرطا سامنے کھڑا ہے اسے پکڑ لے گا, وہ کہے گا یہ تو آپ نے غلط کام کیا, یس, آپ نے یہ تو آپ نے چوری کی, آپ نے غلط کام کیا, آپ وہ تکلیف میں آ جائے گا. حالانکہ اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے, وہ تو بلکہ اٹھا کے دینا چاہ رہا ہے کسی کو کہ بھائی کس کی چیز ہے, یا کسی کے حوالے کر دے. تو اس لیے اس ساری چیزوں سے لوگوں کی اویئرنیس کی ضرورت ہے. پھر وہاں پہ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ پھر آپس میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے, تکرار ہو جاتی ہے, ٹکراؤ ہو جاتا ہے. تو ان ساری چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. یہ حج کے مناسب سے ہٹ کے بھی کچھ چیزیں ہیں جس کی ہمیں تربیت دینے کی ضرورت ہے. بالکل ہونی چاہیے. اچھا جی, مجھے سینیٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اس دفعہ حج مہنگا کیوں اتنا ہوا ہے, کیا وجہ ہے؟ حج مہنگا نہیں ہے, ہماری جو پرائس کی ویلیوشن ہے وہ گر گئی ہے. ڈالر دیکھیں میں نے حج کرانا ہے سعودی عرب میں, جی پیسے میں نے بھیجنے ہیں سعودی عرب, بالکل ٹھیک. تو میں نے پاک روپی نہیں بھیجنے, ڈالر بھیجنے ہیں یا میں نے ریال بھیجنے ہیں. ویسے چینی یوان بھی اب استعمال ہو رہے ہیں, اگر یوان استعمال ہوتا ہے اور کم پرائس پہ ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. دیکھیں پچھلے سال جو ڈالر کا حج ہوا ہے $5,000 کا ہوا ہے, اس وقت ہم $3,800-900 کے اوپر ہیں اور نیچے لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اگر آپ پچھلے سال سے کمپیریزن کریں, پچھلے سال 8.5 لاکھ کا حج تھا, 1.5 لاکھ انہوں نے سبسڈی دی تھی, باقی حج 8.5 لاکھ کا تھا. میں اگر پچھلے سال کا ڈالر کا ریٹ لگا لیں, ڈالر کا ریٹ, تو میں اس وقت 6.5 لاکھ روپے کا حج کرا رہا ہوں 2023 میں 2022 کے مقابلے کے حوالے سے. تو مسئلہ ہماری ڈپریسیشن کا ہے. اب میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں, لوگ کہتے ہیں جی آج سے 8 سال پہلے جو ہے دیکھو بڑا سستا تھا حج, اب اتنا مہنگا ہو گیا. ٹھیک ہے, تھوڑی مہنگائی ہوئی ہے, لیکن زیادہ مسئلہ ڈپریسیشن کا ہے. آج سے 8 سال پہلے 105 روپے کا ڈالر تھا, اگر میں 105 کو ضرب دیتا ہوں 3,800 سے, یا 100 روپے کا ڈالر تھا, تو میری تو رقم بنتی ہے 4 لاکھ روپے, یس, یا 3,90,000. اگر 60 روپے کا ڈالر ہے تو میری رقم تو بنے گی جناب صاحب 2-2.5 لاکھ. یہ کہتے ہیں اس وقت اتنا سستا تھا, اس کے بعد 10 سال پہلے اتنا سستا تھا, 4 سال پہلے اتنا سستا تھا. آپ کا مسئلہ سستا اور مہنگا کی جو ریشو ہے وہ اتنی نہیں ہے. ریشو جو سب سے زیادہ امپیکٹ کر رہی ہے وہ ڈی ویلیویشن ہے. اچھا جی, اس دفعہ کوٹا کم تھا یا بندے کم بھیجے گئے؟ بندے بہت ہیں. اچھا, یعنی کہ اس وقت بھی اگر ہم چاہیں تو ہم بے شمار حاجی ہمارے ادھر سے جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, ایک امپیکٹ پڑا ہے چھوٹے لیول پہ کہ لوگوں کے پاس کیپیسٹی کم ہوئی ہے معاشیات کی وجہ سے, لیکن جو مسئلہ بنا وہ ہمارا
فنانشل کرنچ تھا، جو ہمارا اس وقت فورن کرنسی کا پرابلم ہے اس وقت پاکستان کا، وہ سب سے بڑا پرابلم ہے. تو چونکہ ہماری وزارت خزانہ کے مسائل تھے، وہ پیسے باہر نہیں بھیج سکتی تھی، اس نے ریفیوز کر دیا. اس نے پھر یہ کہا کہ آپ پرائیویٹ سیکٹر کو کہا کہ آپ آدھے جو ہے پاکستان سے پاکستانی روپیز میں لے سکتے ہیں اور آدھے کو آپ باہر سے پیسے روٹ کروائیں. ان کو آزاد بھی نہیں کیا کہ ٹھیک ہے تم ڈالر کا انتظام کر لو، پھر بھی ہو جانا تھا. لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ کو آزاد بھی نہیں کریں گے، آپ باہر سے پیسے لائیں، اپنے اکاؤنٹ کے اندر لے کر آئیں، اور اس کے بعد پھر ادھر سے ہی اس کا پاسپورٹ بھی ہونا چاہیے، اور پھر اس کی ٹریولنگ اور وہ سارا کچھ سلسلہ تھا. تو اس پوائنٹ آف ویو کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو مسائل فیس کرنے پڑے، تو اس کو ویلکم نہیں کیا. اس کی وجہ سے بہت سارے حاجی جو ہیں وہ رہ گئے. تو اس کی وجہ سے ہمیں پھر سرنڈر کرنے پڑے، کیونکہ ہم نے پھر دوبارہ کوشش کی. وزارت خزانہ اگر وہ پیسے بھیج دے، ہم پاک روپی میں لے لیتے ہیں، آپ ان کو باہر بھجوانے کی اجازت دے دیں. اس نے کہا نہیں، میں اجازت نہیں دیتا، میں نہیں دے سکتا ہوں پیسے، ڈالر نہیں دے سکتا. پھر ہم نے ان سے کہا کہ اچھا چلیں آپ پرائیویٹ سیکٹر کو آزاد کر دیں کہ وہ خود اپنے ڈالر کا انتظام کر لیں. انہوں نے کہا میں آزاد بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ پھر اوپن مارکیٹ سے ڈالر اٹھائیں گے. اچھا جی، میں ایک اس حوالے سے پھر میرے ذہن میں سوال آ گیا کہ جو پیکج دیے جاتے ہیں وہاں سے بڑے، پھر آج کل تو آپ کو پتہ ہے چلتا پھرتا ایٹم بم ہی ہے جس پہ فٹافٹ ہی چھوٹی سی بات بھی وہ پھیلتی ہے. وہاں پہ بہت سارے لوگ مسائل کا جی ہمیں جو ہوٹل کہا گیا تھا وہ نہیں ملا، اور آپس میں بھی تکیے تک پہ لڑائی کر رہے ہوتے ہیں. یہ کب ختم ہو گئے معاملے؟ یہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا، اگر پالیسی ٹھیک کر لیں. پالیسی یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کا کوئی کام نہیں ہے حج کرانا. حج بھی کرانا ہے تو اس کو بہت چھوٹی کوانٹٹی میں لوگوں کو حج کرانا چاہیے، اتنی بڑی کوانٹٹی کی ضرورت نہیں ہے. یہ پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے. میرا کام ہے ریگولیٹری باڈی، مجھے ریگولیٹ کرنا ہے. اچھا، میں ریگولیٹری باڈی کی طرف نہیں جاتا، میں اپنے ہاتھ میں لیتا ہوں ذمہ داری. تو پھر اپنا میرا خیال ہے کہ وہ میرا کوئی اپنا ذاتی مسئلہ ہوگا. کیوں میں لینا چاہتا ہوں یہ ذمہ داری، جس ذمہ داری کی مجھے ضرورت نہیں ہے. میں نے ٹھیکہ دینا ہے، میں نے بلڈنگ ہائر کرنی ہے. جب یہ انٹرسٹ ختم ہو جائے گا تو آٹومیٹکلی جو ہے یہ پرائیویٹ ہو جائے گا. پرائیویٹ ہو جائے گا. طرح سے ایک چھوٹا سا بریک لیں گے ناظرین، اور بریک کے بعد پھر اسی طرح ایک گفتگو جاری رہے گی. آج بہت ساری باتیں کرنے کو اور کہلوانے کو دل کر رہا ہے، کتنی کہتے ہیں سینیٹر طلحہ محمود یہ پتہ نہیں ہے، ٹرائی کریں گے، لیکن رائٹ آفٹر شارٹ بریک. مقبوضہ جموں کشمیر میں خواتین کو بھارتی فورسز کے ظلم و ستم کا سامنا ہے. جنوری 1989 سے اب تک بھارتی فوجی 11,000 سے زائد کشمیری خواتین کی عصمت ریزی کر چکے ہیں. بھارتی ریاستی دہشت گردی کے باعث مقبوضہ جموں کشمیر میں گزشتہ 3 دہائیوں کے دوران 22,000 سے زائد خواتین بیوہ ہو چکی ہیں. بھارت مقبوضہ جموں کشمیر میں خواتین کی عصمت ریزی کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے. مقبوضہ جموں کشمیر میں خواتین کے خلاف ہونے والے جرائم پر بھارت کو جواب دہ ٹھہرایا جانا چاہیے. زمانے کی قسم کھا کر فرمایا ان الانسان لفی خسر. اس سے باہر حیوانیت ہے، غلام بن جاتے ہیں. آپ نے زبان کی بنیاد پر ایک بالادست طبقہ پیدا کر دیا ہے جو فکری طور پر بھلے اپاہج ہو. یہ تسلسل ہے گزشتہ ان 70 سالوں کا. ہم چونکہ مذہب کا ذکر کر رہے ہیں تو اخلاق کی کتنی اگزامپل دی. دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. جگہ بلاتے ہیں مسلمانوں کو، ہندوؤں کو. ہندو تو آلریڈی ہوتی ہیں، ہولی، دیوالی، جنم اشٹمی، کرشن جنم اشٹمی، درگا. دوستوں میں، نیبرز میں اس محبت کو بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نے دیکھا جدھر تجھ کو پایا ادھر اے خدا.
جس قوم کے نوجوان ذمہ دار ہوتے ہیں وہ قوم کے آگے جا کے قائد بنتے ہیں، اور قائد بننے کے لیے ہمیں ان کی ذہنی تربیت کرنی ہوگی. کیوں کہ انٹرنیٹ کا غلط استعمال معاشرے میں بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے. اس کو روکنے کے لیے جہاں معاشرے میں جو ذمہ دار ہیں والدین ہیں پہلے، سب سے پہلے، اس کے بعد اساتذہ ہیں، یا جو بھی معاشرے کے لوگ کمیونٹی ہے، اس کو چاہیے کہ اس کے استعمال کرنے والوں کے لیے تربیتی سیمینار اور پروگرام کا انعقاد کرے اور ان کو ڈرائیں اس چیز سے کہ یہ دنیا میں بھی آپ کے لیے نقصان دہ ہے اور آخرت میں بھی آپ کے لیے نقصان دہ ہے. کیونکہ یہ قوم ہماری جو اس وقت نوجوان ہیں، یہ ہمارا بہت بڑا اثاثہ ہے. ان کی طرف توجہ دینا یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ. حکومت پاکستان نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے وظیفے میں 25% اضافہ کیا ہے. اب آنے والا جو وظیفہ ہے سہمائی، اس میں 9,000 روپے کا وظیفہ ادا کیا جا رہا ہے. یہ ادائیگیاں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے مخصوص کیمپوں پر پیر 19 جون سے کی جا رہی ہیں. یاد رہے کہ بے نظیر کفالت کی سہماہی قسط کے ساتھ ساتھ بے نظیر تعلیمی وظائف کے جنوری تا مارچ کی قسط بھی جاری کی جا چکی ہے. اگر آپ کے بچے کا بے نظیر تعلیمی وظائف پروگرام میں اندراج ہے تو آپ تعلیمی وظائف کی رقم وصول کریں. یہ وظائف وصول کرتے وقت اپنی رقم گننا اور اس رقم کی رسید لینا نہ بھولیں. کسی بھی قسم کی شکایت کی صورت میں ہیلپ لائن 0800-264-7777 پر کال کریں. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام چوتھا ستون. میں ہوں جواد فیضی. میں نے 32 سالہ صحافت میں مذہبی جماعتوں کی بھی بیٹ کی، اور میں نے ہمیشہ جب بھی حج کے موقع پر میں نے آوازیں اٹھتی سنی، آمین، اور بڑے کرب کے ساتھ اور اللہ کے آگے گڑ گڑا کے کہ کشمیر، فلسطین، یہ مسئلے حل ہونے چاہیے. نہیں ہوئے. امت مسلمہ کا ہمیں کہا گیا جس میں واحد، لیکن ہم اس طرح سے اتنے زیادہ ممالک ہو کے بھی اس طرح سے وہ بھار نہیں پیدا کر سکے. پہلی ایٹمی اسلامی قوت پاکستان وطن عزیز، لیکن اس کے خلاف بھی سازشوں کے ایسے جالے جس کے اندر ہمارے کچھ اپنے بھی ہیں. بات کریں گے جناب سینیٹر طلحہ محمود سے. سینیٹر صاحب، ہم نے حج کی بات کی بریک سے پہلے. میں اب اس طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ گوادر 1956 میں ہم نے لیا، معاہدہ کیا، پیسے دیے، آج تک رکھنے، کبھی کوئی وار، کبھی کوئی مسئلہ، کبھی دہشت گردی. یہ امت مسلمہ کا معاملہ کب تک ہم دیکھ پائیں گے اپنی زندگی میں؟ ہو پائے گا کہ جس میں واحد بن جائیں اور سب کو آنکھیں دکھا دیں کہ بھائی جی ہم اکٹھے ہیں؟ دیکھیے، ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے پرسنل انٹرسٹ کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں. اگر ہم پرسنل انٹرسٹ نکال کے نیشنل انٹرسٹ کے اوپر آ جائیں، سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے. ہم نیشنل انٹرسٹ کی بات ضرور کرتے ہیں، لیکن وہ زبانی کلامی ہوتی ہے، دل سے نہیں ہوتی ہے. تو ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہی مسئلہ ہے کہ ہم نیشنل انٹرسٹ کی طرف نہیں جاتے. ہمیں نیشنل انٹرسٹ کی طرف جانا ہوگا. آپ نے گوادر کی بات کی، آپ نے ٹھیک کی ہے. گوادر جو ہے وہ گوادر بھی آپ کے سامنے ہے کہ بہت بڑا ہمارا ایک پروجیکٹ بن سکتا ہے، لیکن ہم آج 2023 کے اندر بھی اس کو نہیں ہم ڈیولپ کر سکے صحیح طریقے سے. کیوں؟ وہاں پر وہاں کی ڈیولپمنٹ مسئلہ نہیں ہے، وہاں کا لوکل مسئلہ ہے. جو وہاں پہ ٹیررزم اور اس طریقے سے پھر کون جائے گا وہاں پہ انویسٹمنٹ کرے گا؟ اس کا مطلب وہاں پہ کوئی ایجنڈا کام کر رہا ہے، اور وہ ایجنڈا پاکستان
کہ اندر کا نہیں ہے باہر کا ہے. باہر کے جو سب سے بڑا ہمارا پرابلم یہ ہے کہ اس وقت پاکستان ایک طاقتور ملک ہے, نو ڈاؤٹ. اب اس کو کس طرح کمزور کیا جا سکتا ہے؟ دوسرے انداز میں تو کمزور نہیں کیا جاتا, تو معاشی طور پہ اس کو کمزور کر کے اس کو گھٹنوں پہ لا کے کھڑا کر دیا. اور اس کے اندر جو ان کے ایجنڈے کی تکمیل کی ہے وہ ان لوگوں نے تکمیل کی ہے جن کا نیشنل انٹرسٹ نہیں تھا, پرسنل انٹرسٹ تھا. انہوں نے عوام کو ایسے ایسے کام کیے جس سے ہمارا ملک جو ہے ان کا محتاج ہو گیا. اور اب آپ آج دیکھیں کہ اس وقت پاکستان جو ہے ایک ایکسٹریم فائنینشیل کرنچ سے گزر رہا ہے, جبکہ پاکستان کے اندر ریسورسز کی کمی نہیں ہے, بے شمار ریسورسز ہیں, لیکن ہم نے اپنے ان ریسورسز کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا. ہم بجلی ہم ہائیڈل پیدا کر سکتے تھے, ہم نے نہیں کی. ہم اور بہت سارے سستے کام کر سکتے تھے, نہ ہم نے کی نہ ہمیں کرنے دیا گیا. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے منرلز کے بے شمار ہیں, لیکن ہم نے ایسی پالیسیز کمپلیکیٹڈ بنا دی ہیں کہ وہ سے اور باقیوں سے فارغ نہیں ہوتی. تو ہم ریسورسز کہاں سے نکالیں گے؟ ہمارے بے شمار ریسورسز ہیں لیکن ہماری پالیسیز غلط ہیں. اس کے بعد آپ آ جائیں ٹورزم. پاکستان میں بے شمار ٹورزم ہے, لیکن ٹورزم تو اس وقت ہوگا جب وہاں پر سیکیورٹی ہوگی, وہاں پر انریسٹ نہیں ہوگا. اب ہمارے ہاں تو انریسٹ بے شمار ہے, تو کیسے ہمارا ٹورزم ہوگا؟ ہم کہتے ہیں ہمارے ملک میں بڑا ٹیلنٹ ہے, لیکن ہماری ایکسپورٹ کہاں پہ پہنچ گئی ہے؟ بہت کم ہے. صرف ٹرکی جو ہے $250 بلین کی ایکسپورٹ کرتا ہے, میں 30 بلین کو بڑی مشکل سے ٹچ کر رہا ہوں. اس کا مطلب میں نے پالیسیز اپنے لوگوں کو اچھی نہیں دی ہیں. ہماری غلطی ہے کہ ہم نے اس کو پالیسیز ایسی نہیں دی جس سے ہماری ایکسپورٹ بڑھے, ہماری جو فورن ریمیٹنسز ہیں وہ بڑھے. کون ہے پھر؟ پالیسیز ہیں ہماری, اور پالیسیز بنانے والے جو ہیں وہ پھر نیشنل انٹرسٹ کے ساتھ اگر یا تو ان کی انکمپیٹنسی ہے یا ان کا نیشنل انٹرسٹ نہیں ہے. چلا بھائی, میں بچپن سے جو پڑھتا آیا شورش کشمیری, مولانا ظفر علی خان, مولانا ابوالکلام آزاد کو بھی بہت پڑھا. والد جرنلسٹ ہے چونکہ تو وہ گھر میں, اگر حکیم سعید سے لے کے صلاح الدین شہید سے, حکیم سعید شہید سے لے کے ڈاکٹر اسرار مرحوم سے اور شورش کشمیری سے یہ معاملہ چلتا ہے کہ یہ سازشیں ہیں, یہ تانے بانے ہیں, کون کون ملوث ہے, اگر میں نے اس عمر میں پڑھ لیا تو ہمارے پالیسی سازوں نے نہیں پڑھا ہوگا کہ یہ سازشیں ہیں. ذمہ داری کسی پہ تو آئے گی نا. پاکستان کے اندر جو ہے جب پرسنل انٹرسٹ آتا ہے نا تو سازشیں جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتی ہیں, بلکہ گیر لگ جاتے ہیں, ڈیولپ ہو جاتی ہیں, بڑھ جاتی ہیں. اس لیے کہ سازشیں جب ہو رہی ہیں تو جس بندے نے سازش کو روکنا ہے, اگر وہ اپنے پرسنل جو اس کو ابلائج کیا جاتا ہے وہ اس سے کنونس ہو جاتا ہے اور وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے, تو وہ نیشنل انٹرسٹ کا تو بیڑا غرق ہو گیا نا. ہمارا پرابلم یہ ہے, ہمیں اپنے ان ساری چیزوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ بڑا آسان کام ہے, اتنا مشکل کام نہیں ہے. دیکھیں ہمارے ملک کے اندر ایک طاقتور سیٹ اپ ہے جو اس ساری چیزوں کو ڈرائیو کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کو چاہیے کہ ان پارلیمنٹیرین اور باقی جو مکتبہ فکر ہے اس کے اندر کھنگالیں کہ کون کون لوگ ہیں اور ان کی ریپوٹیشن کیا ہے. اگر وہ اس میں سے کھنگال کے ان لوگوں کو اوپر لے آتے ہیں ملک ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اگر وہ کمپرومائز کر لیتے ہیں اور سب کو ایک ہی لائن میں کھڑا کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ سبھی جو ہے یہ ٹھیک لوگ نہیں ہیں, وہ تو غلط ہے نا. ہر جگہ پہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں, اچھے لوگ ہر جگہ پہ تھوڑے ہوں گے یا زیادہ ہوں گے. میڈیا والوں میں اتنی کالی بھیڑیں بھی ہیں اور وہ ہر جگہ پہ ہے. صرف آپ کا انتخاب ٹھیک ہونا چاہیے, آپ کا انتخاب ہی ٹھیک نہیں ہے. ہمارے جو طاقتور جو فیصلہ کرنے والے ہیں وہ طاقتور فیصلے کرنے والے جو فیصلے ہیں وہ فیصلہ جو ہے وہ صحیح نہیں کر رہے, صحیح لوگوں کا انتخاب نہیں کر رہے ہیں. ابھی آپ نے انڈائریکٹ جو بات کی ہے وہ بھی تو اسی بات پہ جاتی ہے نا کہ انتخاب غلط تھا. وہ ہو گیا نا, میں نے تو کہا بھی تھا کہ لانے والوں شوق پورا ہو گیا, نئے کے چکر میں پرانا کہیں کھو گیا. تو یہی ہوا نا, اس پہ مجھے بڑی گالیاں بھی پڑی ادھر سے کہ ترانہ کس چکر میں آ گیا.
अच्छा जी, ये मुझे फरमाइएगा कि PDM, इत्तेहादी जमातें, सबके हिस्से भी हो गए, वजारतें भी मिल गईं, बुरे तरीन हालात थे, हुकूमत भी ले ली, कोई आवाम को स्माइली फेस के साथ कोई खुशखबरी का भी हम कोई फ्रेम दे सकते हैं, टाइम फ्रेम के? यार कसम से बड़ा देखिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात ये है कि मैंने पहले भी कहा था कि हर चीज़ डिपेंड करती है पॉलिसी के ऊपर। आप पॉलिसी अट्रैक्शन वाली बनाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, आप भगाने वाली बनाएंगे, भाग जाएंगे। ये तो कुदरती अमर है ना, ये तो कि अट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा। और जब भाग रहे हो तो आपको पता चल गया आपकी पॉलिसी में ख़राबी है, आप फ़ौरन अपनी पॉलिसी को तब्दील करके अट्रैक्शन वाली बनाए ना। आप नहीं बनाते, आप वेट एंड सी करते हैं, तो फिर यही होगा ना, फिर आपका पैसा निकल जाएगा, ड्रेन आउट हो जाएगा। तो हमारे साथ यही हुआ। सेनेटर साहब, CPEC उस पर बल्कि हम बहुत हंसते भी थे जब CPEC के हवाले से या गिलगित की तरफ जाना, तो ऐसी ऐसी संगलाख चट्टान पे नाजरीन, आपको मैंने पहले भी बताया था, किसी और का नाम नहीं, अल्लाह के बाद अगर लिखा हुआ तो सेनेटर तला महमूद लिखा हुआ है। उस तरफ कितने हमें, अल्लाह ग्वादर की तरफ नहीं जाते, हम इधर चले जाते हैं, उधर कितने मादनियात के ज़खायर हैं, क्या क्या चीज़ नहीं है, क्यों नहीं? आपने पहले भी इस पर कहा है, दिल कुड़ता है कि इसको हम उस तरह से कर ही नहीं पा रहे। वहाँ कॉन्वाय जाएगा तो गुजरेंगे, वहाँ पे इजीली जा नहीं सकते। ये कब इन एरियाज में जाने का मौका बन पाएगा? इलाकों की अहमियत का पता ही नहीं। अब मैं बताता हूँ ना, ये पहाड़ खजानों से भरे हुए पहाड़ हैं। क्या क्या है वैसे इन खजानों में? इधर तो गोल्ड है, यूरेनियम है, आपके जो दूसरी हैं कॉपर है, आपके मुख्तलिफ किस्म के पत्थर हैं, आप मतलब जो आप कहें वो चीज़ें इन जगहों पे मौजूद है। और छोटी मोटी माइनिंग हो भी रही हैं। तो मकसद कहने का मेरा ये है कि जब आपको नज़र आ रहा है कि इतनी बड़ी चीज़ें हैं, तो जो इंटरनेशनल जो बैठी हुई है डिप्लोमेसी, वो चाहेगी कि ये ख़जाने आप इस्तेमाल करें। अगर वो आपके ख़जाने इस्तेमाल नहीं हो सकते तो किस लिए, कैसे नहीं हो सकते? वो उस वक्त तो नहीं होंगे ना जब इन इलाकों में आपको वो नहीं मिलेगा, अनरेस्ट मिलेगा, और वहाँ पे आपको सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। तो उन्होंने कर दिया कि अब आप वहाँ से गुजरें भी तो वहाँ पे हमारे मजहबी वाले से लड़ा दिया, नहीं हुआ तो फॉरनर्स जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उन पर अटैक कर दिया, कोई और इस तरह के काम कर दिए। तो फिर आप तवज्जो दें ना, फिर आपका जितना हाइडल का सेटअप है वो सब यहाँ पे है। दासू डैम यहाँ पे है, पटन डैम यहाँ पे बन रहा है, द्यामर बादशाह डैम यहाँ पे बन रहा है, उसके अलावा छोटे छोटे डैम यहाँ पे हैं, जहाँ पर इतनी बिजली पूरी कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान की बिजली जो है रिक्वायरमेंट इन दरियाओं से पूरी हो सकती है। हमने क्या तवज्जो दी है? आज हम सुन ही रहे हैं द्यामर बादशाह डैम बन रहा है, द्यामर क्या हो रहा है जी? सारा क्लियर या नहीं? अभी तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी काम हो रहा है लेकिन स्लो। अच्छा जी, अगर कोई आके, ये मैं पिछले दिनों बात कर रहा था, साजिद तारड़ साहब जो डोनाल्ड ट्रंप के मशीर रहे हैं, वो भी ये कह रहे थे कि अमेरिकी प्रेशर आया और खान साहब महात्मा ने वो बंद कर दिया सारा CPEC का प्रोजेक्ट। ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं उसको बंद करने पे भी कोई केस नहीं होने चाहिए? देखिए, ये नेशनल इंटरेस्ट की बात है। नेशनल इंटरेस्ट के इस तरीके के साथ फैसले नहीं होते। मेरे मुल्क का फायदा है ग्वादर के चलने में, तो ग्वादर चलना चाहिए। अगर किसी के कहने पे मैं अगर एक्शन करता हूँ तो यही तो मेरे मुल्क की और हमारे नाकामी यही है ना। तो उसी नाकामी की तरह मैंने तो जो दिलाई है कि वहाँ पर आके हम फंस जाते हैं। तो हमें अपनी पॉलिसी देखनी चाहिए कि मेरे मुल्क के इंटरेस्ट में क्या है, मेरी आवाम के इंटरेस्ट में क्या है। मेरी मुल्क की आवाम के इंटरेस्ट में ये है कि उसको सस्ती चीज़ें मिलें, उसको रोज़गार मिले, उसको जो उसकी बुनियादी ज़रूरियात हैं वो पूरी हों। और वो बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने के लिए आपको ऐसे पैरामीटर्स, ऐसे एक्शन लेने पड़ेंगे जिससे उनको फ़ायदा हो। और वो हमारी इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो कभी भी नहीं चाहेगी पाकिस्तान जो है वो फ्लरिश हो, क्योंकि पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है। वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान जो है वो कंफर्टेबल पोजीशन पे जाए। तो ये समझने का काम मेरा है या उनका है? ये तो मेरा काम है ना, वो तो अपने एजेंडे पे है। मुझे समझना चाहिए कि वो मेरे साथ क्या कर रहे हैं।
تو مجھے ایسی پالیسیز کو اختیار کرنا چاہیے جو میرے ملک اور میری قوم کی بہتری کے لیے ہو. سینیٹر صاحب میں پھر ادھر ہی آؤں گا کہ اتنی جماعتیں اکٹھی ہیں, آئندہ چل کے الیکشن کا ماحول کیا دیکھ رہے ہیں؟ اکٹھے ہی ہوں گے سب یا الیکشن اپنا اپنا؟ الیکشن تو میرے خیال سے الیکشن کے وقت پہ تو دیکھا جاتا ہے انٹرسٹ. اگر میرے انٹرسٹ میں ہے کہ مجھے ان کے ساتھ ملنا ہے کسی پارٹی کے ساتھ تو میں ملوں گا, اگر میرے انٹرسٹ میں نہیں ہے تو میں کبھی بھی نہیں ملوں گا, کیونکہ وہ وقت ہوتا ہے میرا مقابلے کا. تو میرا خیال ہے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. مجھے تو اس وقت فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے کس پارٹی کے ساتھ مل کے میں سیٹیں نکال سکتا ہوں یا میں اکیلا نکال سکتا ہوں. آپ کی جماعت میں بھی مشورہ ہوتا ہے یا حضرت الامیر کا حکم آ جاتا ہے؟ نہیں, ہمارے یہاں پورا شورا کا سسٹم ہے. ہمارے نیچے سے لے کے اوپر تک ہمارا مشورہ اور ساری یہ نہیں ہے مولانا نے کہہ دیا فرمان آ گیا تو مولانا صاحب خود لیتے ہیں, مشورہ لیتے ہیں. جمہوری پارٹی ہے بالکل, وہاں پہ ایک ایک چیز کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی ہے اور بہت ساری چیزیں جو ہیں مولانا صاحب کی مرضی کے بغیر بھی لوگ اپنا رائے کا اظہار کرتے ہیں. مولانا صاحب نے کبھی اعتراض نہیں کی. مہاتما یہ الزام لگاتے رہے آپ کی پارٹی پہ بھی اپنے فوجی رکھے ہوئے ہیں, یعنی کہ مسلح لوگ ہیں, وردیوں والے ہیں, یہ کیا صداقت ہے؟ نہیں, کوئی وہ نہیں ہے. کون سی مسلح تو کوئی بھی نہیں ہے. نہیں, یہ شاید ڈنڈے کو اسلحہ سمجھتے ہیں. ڈنڈا کیا اسلحہ ہے, وہ تو ڈنڈے تو سب کے پاس ہی ہوتے ہیں. بیسک بنیادی طور پہ کوئی بھی جلسہ ہوتا ہے تو وہاں پہ مینجمنٹ چاہیے. ٹھیک ہے, مینجمنٹ کے لیے ہم نے صرف ان کے انتخاب کے لیے ان کا ایک یونیفارم بنا دیا تاکہ ان کی شناخت ہو سکے. راستوں کا تعین کرنا ہے, لوگوں کو مینیج کرنا ہے, کھانے کا ارینجمنٹ کرنا ہے, کوئی وہاں پہ ٹینٹوں کے اندر پرابلم آتی ہے, کوئی ایمرجنسی کو مسئلہ آتا ہے, لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے, سیکیورٹی کے حوالے سے ہو, تو اس حوالے سے ہیں. اور وہ تو ہمارے اپنے لوگ ہیں, اپنی پارٹی کے لوگ ہیں. وہ کوئی باہر سے کوئی ہائر تھوڑی کیے ہوئے ہیں یا ہم ان کو کوئی تنخواہ تھوڑی دیتے ہیں. ذرا بھائی یہ جو 9 مئی کو ہوا ہے, کبھی تصور کیا تھا ایسا بھی ہوگا پاکستان میں؟ ہم نے تو سچی بات ہے نہیں کبھی سوچا تھا. تو واقعات دیکھے دکھ ہوا. اللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ, اور اس کے بعد جو میں نے ویڈیو دیکھی ہیں اس سے میرا دل بہت خراب ہوا ہے, جو انڈیا کی میں نے دیکھی ہیں. اور جتنا انہوں نے خوشی منائی ہے اس کے اوپر افسوس ہوتا ہے. بس ہم کیا کر سکتے ہیں. اس کیس کا الٹیمیٹ کیا نتیجہ آ سکتا ہے یا آنا چاہیے؟ کس کیس کا؟ 9 مئی کے واقعات, آگ لگانا, جناح ہاؤس, ایم عالم کا طیارہ, پشاور, ریڈیو پاکستان. دیکھیے اس حوالے سے تو واقعی بہت سارے مسائل آئے ہیں اور اپنا اس کے اوپر آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت گورنمنٹ بھی بہت سختی کے ساتھ اس پہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہی ہے, اور دوسرے جو ادارے ہیں انہوں نے بھی اس چیز کو بڑے سختی سے لیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہے وہ ضرور سوچنا چاہیے کہ اس طرح کا کام نہ کریں جس سے ہمارے دشمنوں کو خوشی ملے اور ہمارے جو مخلص لوگ ہیں ان کو غم ملے. مولانا بھی بڑے تیز جملے ادا فرماتے رہے ہیں, میاں صاحب بھی, باقی بھی لیڈرز بھی, لیکن اب یہ جو جرنیلز کا نام لے کے, جنرلز کا اور چیف آف آرمی اسٹاف کا ٹرینڈ بنائے جانا, پھر جی آئی ٹی میں کہنا نہیں میرے کو ثبوت بھی کوئی نہیں, اس پہ کیا کڑتا نہیں ہے دل کہ یار کیا کر رہا ہے یہ؟ دیکھیے یہ جو ہے نا اپنا کسی پہ الزام لگانا, الزام تراشی کرانا, اس کی تو ہمارے مذہب کے اندر بھی بڑی ممانعت ہے. اسی وجہ سے ہے. آپ یہاں پہ مثال کے طور پہ آدمی یہاں پہ بیٹھا ہے, اس کے ذہن میں کوئی بات آتی ہے, وہ بول دیتا ہے کہ جی وہ تو یہ کر رہا ہے, تو وہ اس کو نہ یہ پتہ ہے کہ اس کا کوئی گواہ ہے, نہ کوئی ثبوت ہے, نہ وہاں پہ کوئی ایسا کوئی سیٹ اپ ہے. تو یہ جو بہتان ہے اس کے اوپر جو اتنی سخت وعید آئی ہے نا ہمارے مذہب میں, وہ اسی وجہ سے آئی ہے. تو یہ بہتان لگا کے صرف اپنے ذاتی ایجنڈوں کو فائدہ پہنچانا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر اخلاقیات میں چیز آتی ہے. اچھا جی, چند تعلیم لاہور سے بھی آپ نے حاصل کی؟ جی میں پنجاب یونیورسٹی سے پڑھا ہوں. کوئی بچپن کوئی جوانی کی کوئی واقعہ بھی ایسا ہے جس پہ بڑے ابھی ہنس پڑتے ہوں کوئی ناظرین؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, جو آپ نے ابھی بات بھی کی میری سیریسنس کے والے سے. میں نے اپنی زندگی اور اپنی پڑھائی اور اپنا سارا کچھ, میں سیلف میڈ آدمی ہوں نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ میں جب اس کالج اسکول میں پڑھتا تھا
تو میں اس کے ساتھ ساتھ اپنا کوئی چھوٹا موٹا کام بھی کرتا تھا، تو اسی سے میں نے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا، اور میں نے زندگی میں صرف محنت ہی کی ہے۔ عشق بھی کیا کبھی؟ میری شادی بہت جلدی ہو گئی تھی، اور موقع ہی نہیں آیا پھر؟ اپنا میں نے جیسے بتایا کہ میں جب اسکول میں پڑھتا تھا، اسکول میں آپ خود سوچ لیں کہ کیا عمر ہوگی اس عمر، 14-15 سال، تو میں اس وقت سے کام کر رہا ہوں، مجھے فرصت ہی نہیں ہے۔ میرے لیے سب سے امپورٹنٹ میرا ذاتی گھر، میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی، وہ لوگ تھے کہ ان کو مجھے دیکھنا تھا، لک آفٹر کرنا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی، تو ہمیں فرصت نہیں ملی۔ میرا تو زیادہ تر جو ہے ٹائم انہی چیزوں پہ گزرا ہے۔ میری تو آج مجھے پریکٹیکل لائف میں آئے ہوئے اگر میں کہوں کہ میری اب 45 سال سے زیادہ ہو گئی۔ نچوڑ کیا نکلا؟ آخری میں چاہوں گا نچوڑ کیا نکلا، کیا میسیج دیں گے کہ سیلف میڈ بھی ہوں اور پھر اللہ تعالیٰ برکت بھی دیتا چلا جائے؟ کس راستے پہ چلنا چاہیے؟ سیدھے راستے پہ چلیں۔ آپ کو غلط جب ایجنڈوں پہ چلتے ہیں یا غلط کام کریں گے تو اس میں پھر نقصانات ہوتے ہیں، اور اگر آپ صحیح لائن پہ چلیں اور آپ کا ایمانداری کے ساتھ چلیں، سچائی کے ساتھ چلیں، تو اللہ تعالیٰ ترقی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ مسائل سے بھی نکالتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ سمجھنے میں مسٹیک ہو سکتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مثال کے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ میں سچائی پر ہوں، دل و جان سے سمجھتا ہوں، ہو سکتا ہے میں سچائی پہ نہ ہوں، لیکن میں دل و جان سے سمجھتا ہوں سچائی، تو اللہ تعالیٰ تو نیت دیکھ کے فیصلہ کرے گا نا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ آپ اپنا کوشش کریں کہ جان بوجھ کے کوئی غلط کام نہ کریں، انجانے میں تو ہو ہی جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنے والا ہے۔ بہت شکریہ اس وعدے کے ساتھ کہ جلدی دوبارہ بیٹھ کے وہ میں اس لیے یہ سوال کرتا ہوں، میں ناظرین کو بھی بتا دوں کہ یہ تاثر کیوں ہے کہ مولویاں دی جماعت ہاسا نہیں ہوتا، میں نے اس لیے تھوڑا سا اس پہ زور دیا ہے۔ آپ کا مشکور و ممنون ہوں میں، بہت شکریہ۔ ناظرین جو باتیں کی نا سینیٹر صاحب نے، سچی جو بات ہے، راستہ کلیئر رکھیے۔ حج پہ جا رہے ہیں تو پھر وہ خطبہ محمدی بھی یاد رکھا کریں، کسی گورے کو کالے پہ، کسی امیر کو غریب پہ، اجمی کو عربی پہ، عربی کو اجمی پہ کوئی افضلیت نہیں ہے۔ کیا ہم روزمرہ زندگی میں یہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ ٹکرا نہیں صرف مارنیاں، عمل کرنا پڑے گا۔ اور کتنی بڑی حقانیت ہے کہ گزشتہ برس مفتی صاحب ان کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، اللہ کا طواف اور وہ دن چل رہے ہیں، میں نے بھی نہیں رہنا، آپ نے بھی نہیں رہنا، وہ ایسا کام کر جائیں جس سے کم از کم اگلے جان بھی سرخرو ہوا جائے اور یہاں جو آنے والی نسلیں ہیں وہ بھی اچھے الفاظ میں یاد کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے۔ جواد فیضی چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔